तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? कि आयो तमाम सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज में आया हूँ। ये फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज जो है सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। जैसे आपको पता है, हम हर रोज एक जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर बड़ी एक्सपीरियंस, बड़ी चार्मिंग, बड़ी वंडरफुल, बड़ी अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ आए हैं। आइए सबसे पहले हम हमारे आज के मेहमान को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। तो सबसे पहले फहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशकूर हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे जी लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, जी और जो है अपने जिंदगी के तजुर्बात और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। वेलकम। नाज़रीन, जो हमारे मेहमान हैं, इनका नाम बाबर खान है, फहीम बाबर खान है, और इनका जो बेसिकली ये पाकिस्तान से लाहौर से हैं। अभी जो ये है ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। मजीद जो ये है पीस ग्लोबल पीस फाउंडेशन के लिए काम कर रही हैं। मजीद जानते हैं फहीम बाबर साहब कौन है, क्या है। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। सर, ओवर टू यू, अपने बारे में हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम बाबर ख़ान मेरा नाम है जी, और आई वाज बोर्न इन 1948 इन लाहौर। और उसके बाद वालिद साहब क्योंकि रेलवे में थे तो पोस्टिंग मुख्तलिफ़ शहरों में हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई हैव सीन much more places in Pakistan as compared to a normal Pakistani citizen. और उसके बाद ये है कि 1972 में मैं इधर आ गया था ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया में आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पाकिस्तानी लिविंग इन ऑस्ट्रिया। और इवन इंडियंस भी बहुत कम थे उस वक्त, और पाकिस्तानी तो खैर बिल्कुल ही गिनती के 5-7 लोग थे। और बस वो एक एक्सपीरियंस हो गया उस वक्त यंगस्टर की हैसियत से। जैसे आपको पता है, बाहर जाने का जुनून होता है, तो बस निकलना है तो निकलना है। तो आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी मुश्किलात आई शुरू में, लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ बंदा अपने आप को डेवलप कर लेता है। और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ख़ास तौर पे परदेश में। अपने वतन में तो ये होता है कि मामू है, चचा है, रिश्ता फलाना है, वो उसकी मदद मिल जाती है। तो एक ऐसी जगह पे जहाँ आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, जहाँ आपको किसी से जान पहचान भी नहीं है, कोई वो नहीं है, गाइड करने वाला भी नहीं है, तो वहाँ मुश्किलात तो आती हैं। लेकिन विद द टाइम यू लर्न अ लॉट। और उसमें फिर यह है कि प्रोफेशनली मैंने मतलब इवन स्टार्टेड विद न्यूज़पेपर सेलिंग, जो यहाँ आम आता है। जब आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप यू हैव नॉट बिग चॉइस, तो अखबारों के साथ शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल गई इसमें, हॉस्पिटल में, एज ए मेल नर्स। और तो तकरीबन 2.5-3 साल वो किया। उसके बाद फिर वो यहाँ एक ऑयल क्राइसिस आए थे उस वक्त, और उसके बाद उसमें मतलब क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा नहीं था, तो वो जॉब ख़त्म हो गई। फिर मैंने रेस्टोरेंट्स और होटल्स में शुरू किया। और विद द टाइम आई लर्नड अ लॉट इन होटल ब्रांच एंड रेस्टोरेंट ब्रांच। फिर उसके बाद मुझे मौका मिल गया कि क्योंकि शुरू से पाकिस्तान में भी मैं छोटी सी एक शॉप करके आया था, तो बिज़नेस का शौक़ था। तो फिर मैंने पाक ओरिएंटल बाज़ार के नाम से यहाँ दुकान शुरू की, जिसमें मतलब आई इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ एशियन गुड्स इन ऑस्ट्रिया, जिसका यहाँ लोगों को पता भी नहीं था। आज वो बहुत बड़े बड़े चेन्स में, स्टोर्स में, जिस तरह बासमती राइस है, अगरबत्ती है, मिठाइयाँ हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ तारुफ नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने का। और उसमें यह है कि
آج حالانکہ یہاں 70 سے زیادہ دکانیں ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، تو ان کے پاس کسی کے پاس حلوائی نہیں ہے. سب مٹھائی جو ہے لندن سے اور اٹلی سے اور پاکستان سے آتی ہے. تو آئی ہیڈ حلوائی ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے اپنا حلوائی رکھا ہوا تھا، خود بناتے تھے لوگ، پھر مطلب وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے تھے. تو الحمدللہ فار دیٹ آئی گاٹ دا بیسٹ آف وینا پرائز ان بزنس. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نواز شریف صاحب یہاں آئے آسٹریا میں اور کہنے لگے جی مطلب ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. تو شوق تو ہمیں بھی تھا، ہم سارا کچھ بیچ باچ کے تو چلے گئے واپس. وہاں گئے تو نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اتنی دیر میں، بے نظیر کی آ گئی، تو وہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. تو دین مطلب آئی ٹرائیڈ اباؤٹ 3 ایئرس، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں کوئی اتنی مزیدار سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ فیملی ادھر تھی، میں ادھر تھا. تو اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا. تو پھر اس کے بعد یہاں میں نے اپنا بزنس کیا. تو ود دا ٹائم پھر میں نے وہ بزنس ختم کر دیا کیونکہ یو آلویز نیڈ گڈ ٹیم ٹو ڈو اے گڈ بزنس. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا جاب شروع کیا اس میں سیکیورٹی میں، میوزیمس کے اندر. آسٹریا بہت مشہور ہے، خاص طور پہ ویانا میں 100 سے زیادہ میوزیمز ہیں، اور ہر مختلف اس کے لحاظ سے اپنا میوزیم ہے، فرنیچر کا، پینٹنگز کا، یہ وہ سب علیحدہ علیحدہ ہے. تو آئی ہیڈ دا possibility to work with one of the best museums in Austria. بیلویدیر کے نام سے ہے، ایک آرمی میوزیم میں کام کیا، اور مطلب میوزیمس کے اندر میں نے اپنے آپ کو کافی سیٹل کیا. تو اس کے بعد وہیں سے میں ریٹائر ہوا ہوں میوزیم سے. تو پھر یہ ہے کہ ہابی کے طور پہ میں الحمدللہ کافی ایکٹیو ہوں سوشل ورکس میں بھی. اور ہم لوگ یہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ فیسٹیول آف دا نیشنز کے نام سے، جس میں مطلب آئی انوائٹیڈ ڈفرینٹ کنٹریز آف دا ورلڈ ایٹ ون اسٹیج، اور وی ہیڈ اباؤٹ 40 کنٹریز ٹوگیدر آن ون اسٹیج. تو وہ اس کے لیے مجھے بیسٹ آف یہ امبیسڈر فار پیس کا ایوارڈ ملا. تو اسی طرح مطلب الحمدللہ کافی چیزوں میں سیکھنے کا موقع ملا. تو جب ریحان بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا میں میوزیمس میں مطلب کافی یہاں پہ ایکسپیرینس ہے، تو پاکستان کی ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سے آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر ود دا ٹائم وی کین ڈسکس، اور وہ بات کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم ٹورزم کو وہاں ڈیولپ کریں گے، اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا آسانی سے کرنے والی چیزیں ہیں، کیا لانگ ٹرم پلاننگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم ود دا ٹائم پھر ڈسکس کر لیں گے. تو باقی آپ کو اور کوئی سوال پوچھنا ہے تو بتا دیں، یہ میرا تعارف تھا. جی سر، بہت بہت شکریہ. بڑی زبردست اور بڑی انسپائرنگ آپ کی لائف جرنی ہے. پاکستان سے جو آپ آسٹریا گئے. سر ایک گزارش ہے، آپ کا جو چہرہ ہے وہ کلیئر نہیں آ رہا، تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں تو کلیئر فیس آ جائے گا. پیچھے جانے سے بلکہ اور نیچے جاتا ہے. اچھا تھوڑا سا. اصل میں یہ اوکے، کمپیوٹر کے اوپر لگا ہوا ہے نا. اب ٹھیک ہے، اب پرفیکٹ ہے سر. تھینک یو سر. اب پرفیکٹ 100%. بالکل. تو آپ نے اپنی اسٹرگل والی جرنی ہمارے ساتھ، ہمارے ویور کے ساتھ جو آپ نے شیئر کی کہ کیسے آپ نے اخبار سیل کرنے سے لے کے سکسیسفل بزنس مین کے طور پہ اپنے آپ کو منایا، اپنا لوہا منایا. تو بڑی زبردست چیز ہے سر، بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے. اور آپ انسپائریشن ہے بہت سارے نوجوانوں کے لیے جو باہر جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، مطلب یا ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا تو ہمت ہار کے واپس چلے آتے. تو آپ ڈٹے رہے، مسلسل آپ نے کام کیا. دیکھیں آسان کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے. ایون پاکستان میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، اور باہر آ کے اپنی طور ڈفرینٹ قسم کی مشکلات ہوتی ہیں. اور خیر جس وقت ہم لوگ آئے تھے اس وقت مطلب سب سے بڑی مشکل جو تھی وہ لینگویج تھی. لیکن اب تو ویزے بھی بڑے مشکل ہو گئے ہیں، اور
یعنی کیونکہ ان کی اپنی اکانومی کو اتنی بہتر نہیں رہی ہے جس طرح پہلے تھی، تو اس لیے یہ اب بہت سی رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ بجائے جتنی محنت آپ کو یہاں آگے کرنی ہے، اتنی محنت اگر پاکستان میں کریں گے تو یو ہیو مچ مور پاسبلٹیز. صرف چیز کیا ہے کہ لوگوں کے اندر لالچ بہت آ گیا ہے. یعنی واٹ آئی ہیڈ دا پرابلم، مجھے بڑا اچھی موقع کی دکانیں بھی مل گئیں، کام بھی بڑا اچھا چل گیا، کسٹمر بھی بڑے اچھے مل گئے، اور وہ تعریف بھی کرتے تھے کہ میں نے میری راولپنڈی اسلام آباد میں کسٹمر آ کے کہتے تھے کہ اتنی ویرائٹی کسی کے پاس نہیں جتنی آپ کے پاس ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک چیز کا سٹاک زیادہ ہو، لیکن جتنی ویرائٹی میں نے وہاں رکھی تھی اور لوگوں کو پسند بھی آئی. لیکن زیادہ پرابلم مجھے ہوئی لوگوں کے حوالے سے، جو ورکر ہیں وہ ان کو لالچ ہوتا ہے کہ بھائی جو آ رہا ہے وہ مطلب چھین لیا جائے. جبکہ میں کیونکہ ساری عمر میں نے بزنس کیا تھا یہاں پہ، تو مجھے ایکسپیرینس ہے کہ فار می اے ورکر از اے پارٹنر. جو میرے پاس کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے میری کمائی ہو رہی ہے. میری محنت اور اس کی محنت مل کے ہی کامیاب کرتی ہے بزنس کو. تو لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے 1 سال 1.5 سال کے اندر تقریباً 7 لوگوں کو بدلا، اور سارے کے سارے جو ہیں 5 وقت کے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے سارا کچھ دیکھ داکھ کے بندہ رکھتا ہے. تو سبھی مطلب آفٹر ورکنگ فار 2-3 months وہ ہاتھ مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ حالانکہ میں وہ جو منہ سے پیسے مانگتے تھے اس سے ڈبل پیسے دیتا تھا، اور یہی میری غلطی بھی رہی ہے. بعد میں دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ مطلب امید اگر آپ کو یعنی مطلب 12,000 کی ہے تو میں آپ کو اگر 20,000 دے رہا ہوں، 22,000 دے رہا ہوں، تو اس سے یہ ان کو امیج یہ آتا ہے یہ بدھو ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. جبکہ مجھے پتا تھا کہ دیٹ از وٹ آئی کین افورڈ، یہ میں ان کو دے سکتا ہوں. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی آفر دی کہ بھئی اگر آپ کام کو بڑھاؤ آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دو، میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا. لیکن وہ ہاتھ مارنے والا کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی کرتے ہیں، لیکن مجھے مطلب صحیح لوگ نہیں ملے، ادروائز ابھی بھی میں پاکستان میں بزنس کر رہا ہوتا. تو یہ ہے کہ میں مشورہ یہی دوں گا کہ صبر سے کام لیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائیں. اس طرح وہ راتوں رات امیر ہونے والی بات جو ہے وہ وقتی ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو بہت پریشان کرتی ہے بعد میں، آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. میرا تو کچھ نہیں بگڑا، میں واپس آ گیا اپنا سامان لے کے، میں نے اپنا جو وہاں نقصان ہوا تھا وہ کور کر لیا. لیکن وہ بندے جو میرے پاس مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے بعد میں جا کے مزدوری کر رہے ہیں سارا دن مٹی مٹی ہوئے میں، تو مطلب خرابی ان کے لیے ہوئی نا. وہ اپنی طرف سے مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، لیکن میں نے ساری عمر بزنس میں کام کیا، مجھے دکان کے اندر گھستے پتہ لگ جاتا تھا کیا چیز مسنگ ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہتے کچھ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدھو ہو. آپ اس کو موقع دے رہے ہو، اس کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے. تو بہرحال چلیں وہ تو خیر پرانی بات ہوگی. تو اب یہ ہے کہ ٹورزم کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اچھے طریقے سے کریں تو بہت جلدی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. گورنمنٹ اس وقت کافی کچھ کر رہی ہے، لیکن اسٹل دیر آر مینی تھنگس ٹو ڈو. جی سر آپ. جی سر بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی زبردست چیزیں بتائی، اور ساتھ ساتھ ہم آج کے موضوع کو ٹورزم کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹورزم کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. جی بالکل. ٹورزم سے ریلیٹڈ آپ کو بہت سارا ایکسپیرینس ہے، تو پلیز آپ ہمارے ویور کے ساتھ جو بھی سننے والے ہیں ان کو بتائیں کہ ہم کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں، کیسے ٹورزم کو بڑھا سکتے ہیں. تو پلیز اپنے جو آئیڈیاز ہیں، جو اپنے خیالات ہیں وہ شیئر. جی سر. جی ٹھیک ہے. میں مطلب آسٹریا میں رہتا ہوں، اور ان کی جو سب سے بڑی انکم کا ذریعہ ہے وہ ٹورزم ہے. آج کل کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں رکاوٹ آیا ہے، لیکن بیسیکلی ان کی جو مین اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہے
اس میں بہت بڑا کردار ہے ٹورزم کا. تو ان کے پاس تو کچھ چیزیں ہیں جو مطلب نیچر میں ہیں, کچھ ہیں جو ہسٹری میں ہیں, اور باقی اس کو انہوں نے ڈیولپ صحیح طریقے سے کیا ہے. تو ہمارے پاس تو خزانے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, بے تحاشا خزانے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں, جو لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, یا جس طرح بڑی خوبصورت بلڈنگس ہیں وہ اس کو ریپیئر نہیں کرتے تو اس کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے, اس کو گرا کے پلازا بنا لیتے ہیں. تو اس سے آپ کا کلچر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹورزم کے لیے تو کیا, آپ کے اپنے لوگوں کے لیے ایک اتنا بڑا نقصان ہے کہ کل کی جو ہماری کمنگ جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پائے گی. کیونکہ کسی بھی انسان کی پہچان وہی ہوتی ہے جہاں پہ وہ, اب مجھے 50 سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے, لیکن میری پہچان اب بھی پاکستانی کی حیثیت سے ہے. تو اگر آپ رہتے ہی پاکستان میں تو پھر تو آپ کی پہچان آٹومیٹیکلی پاکستان کی ہے. تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو مینٹین کرنا اور اس کو کم از کم نقصان نہ پہنچانا یہ آپ کا فرض بنتا ہے. جس طرح میوزیمس کے اندر ہے, میں نے لاہور کا میوزیم دیکھا جو بڑا میوزیم جو ہے, اس میں اتنا میٹیریل ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے. میرے خیال میں اتنا زیادہ میٹیریل رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اندر جاتے ہیں, بور ہو کے باہر نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو آپ اگر مختلف بلڈنگس ہیں جو گر رہی ہیں, ان بلڈنگس کو تھوڑا سا ریپیئر کر کے, تو جس طرح مطلب مغلوں کا دور ہے اس کا الگ سے میوزیم بنا لیں, جو ہندو کلچر کا ہے اس کو الگ سے بنا لیں, جو سکھوں کا کلچر ہے اس کو الگ سے بنا لیں, جو اسلامک ہسٹری ہے اس کو الگ سے بنا لیں, جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس کو الگ سے بنا لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو شوقین لوگ ہیں ان کو ایک انٹرٹینمنٹ مل جائے گی, جو ٹائم ٹو ٹائم ایک دفعہ آج ادھر چلے گئے, اگلی دفعہ کہیں اور چلے گئے, اس سے اگلی دفعہ کسی اور جگہ پہ چلے گئے, اور وہ انجوائے کریں گے. اس طریقے سے آپ واقعی, میں حالانکہ بہت شوقین ہوں ان چیزوں کا, لیکن میں بھی تھکاوٹ سے میری بری حالت ہو گئی اور میں اس کو مطلب 3-4 دفعہ میں بھی دیکھ نہیں پایا, کیونکہ وہ اتنا کچھ ہو جاتا ہے, آپ کا ذہن جو ہے اس میں مطلب ایک مکس اپ ہو جاتا ہے. اگر آج آپ یعنی ہندو کلچر کے اندر گئے ہیں, کل کو سکھ کلچر کے اندر, پھر انگلش ایرا جو تھا اور برٹش ایرا, اس کے بعد یہ مطلب اسلامک ہسٹری ہے, اس کے بارے میں اگر علیحدہ علیحدہ آپ میوزیم بنا لیں, ایک تو لوگوں کو روزگار ملے گا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مطلب وہاں پہ کام ملے گا, جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی انٹرٹینمنٹ ہوگی, خوشی ہوگی کہ چلو یار آج ادھر چلتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی اب اتنا زیادہ وہ انٹرٹینمنٹ رہی نہیں ہے پہلے والی نا. تو یہ ایسی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں, اس سے جابس کریٹ ہوتی ہیں, اس سے لوگوں کی مینٹل ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیز جو بڑی ضروری ہے, جو کم از کم آنے والی جنریشنز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ جو چکی ہاتھ والی تھی, اب آپ آج کے دور کے کسی بچے کو پوچھو, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے آٹا کہاں سے آتا ہے. وہ مل میں بن کے آ جاتا ہے, اس نے ایک پیکٹ دیکھا, اس کو آٹے کا پوچھو گے تو وہ کہے گا یہ پیکٹ ہوتا ہے, باقی اس کا نالج پیچھے کچھ نہیں ہے. لیکن پرانے زمانے کی جو چکیاں تھیں, جو چرخا کہتے ہیں جس کو, اس قسم کی چیزیں تھیں, تو وہ پریزرو تو ہوں, کم از کم وہ جا کے دیکھیں تو ہاں یار یہ چیز اس طرح ہوتی تھی. یہاں پہ کس طرح میوزیم بنتے ہیں, یہاں 100 سے زیادہ میوزیم بیانہ کے اندر ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ کوئی فرنیچر کا ہے, کوئی اس کا ہر چیز کے لیے علیحدہ میوزیم ہے. تو جہاں آپ نے جانا ہے وہاں پہ, اب فرائڈ کا میوزیم ہے, فرائڈ جو سائیکیٹرسٹ تھا اس کا میوزیم ہے, اس کے اندر بیسیکلی عام بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی مجھے حالانکہ شوق ہے, لیکن اس کے اندر کیا ہے, اس کی کتابیں پڑھی ہوں گی, اس کا اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں. آپ میوزیم میں کتابیں پڑھنے تو نہیں جا رہے, وہ تو انٹرنیٹ میں بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن اسی کو انہوں نے یوز کیا کہ اس کے اندر اس کی جو اسٹڈیز تھیں, جو اس نے مطلب لیکچر دیے ہوئے تھے, وہ اس کے اندر ہے. باقی کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں اس کی, اور ایک وہ صوفہ ٹائپ پڑا ہے جس کے اوپر وہ
مریض کو لٹا کے اس کے ساتھ بات کرتا تھا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن وہ اتنا خاصا اس کا انٹرنس بھی ہے اور اس کے باوجود بے تحاشا لوگ جاتے ہیں, ڈیلی کے بیسس پہ جاتے ہیں, کیونکہ جس کو انٹرسٹ ہے, جو اسٹڈی سائیکالوجی کر رہا ہے, تو وہ تو اگر آسٹریا آئے گا تو سب سے پہلے وہ ڈھونڈے گا کہ فرائڈ کا میوزیم کہاں ہے. اسی طرح ہر بندے کا اپنی ایک چوائس ہوتی ہے, اور اس چوائس کے مطابق اگر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ میری یہ فیلڈ ہے, میں اس میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا ہسٹری تھی, تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی اور وہاں لوگوں کو جاب بھی مل جائے گی, اور وہ جو گر رہی ہیں بلڈنگس وہ ان کی ریسٹوریشن بھی ہو جائے گی, اور وہ ود دا ٹائم اس کو مطلب ایکسٹینشن ملے گی. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جس طرح ہمارے مری میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ مری میں اگر مثال کے طور پہ 1000 گاڑی کی جگہ ہے تو وہاں 20,000 پہنچی ہوئی تھیں. اب جب کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتا ہے, انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے, تو وہاں وہ کیو میں کھڑا ہونے کے لیے نہیں جاتا. اس سے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں نا, اگلی دفعہ وہ نہیں جائیں گے. اس کی بجائے مختلف جگہیں جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے تھوڑا سا. اور دوسری چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ کاریں لے کے لوگ جائیں, آپ ایک پبلک سروس شروع کر دو بسوں کی, جو ٹورسٹ بسز ہیں اس کی باقاعدہ, مطلب اسلام آباد سے, راولپنڈی سے, دوسرے شہروں سے وہ بس بھر کے صرف اسی مقصد کے لیے جائے کہ جی آپ کو وہاں اس نے گھمانا ہے, اس نے ٹیکسلا گھما دینا, اس نے مری گھما دینا, اس نے کیا ایک بس جتنی جگہ لے گی, جتنے لوگ اس میں ہوں گے اتنے کے حساب سے آپ کو 30-40 گاڑیاں کم از کم جو ہے نا وہ کھڑی کرنی ہے. لوگوں کو بھی پرابلم, اور یہ بھی ایک لوگوں کو یعنی بزنس کے حوالے سے ایک موقع ملے گا. جو بسز چلائیں گے وہ ان کا روزگار بھی لگے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کا ٹورسٹ آ رہا ہے یا جو آپ کا لوکل بھی ہے, اس کو آپ نے سہولت دینی ہے. جب سہولت ہوگی تو وہ آرام سے سوچے گا چلو یار آج کوئی 10 دوست بیٹھے ہیں, چلو یار کل مری چلتے ہیں, چلو آج ہنزا چلتے ہیں, آج ادھر چلتے ہیں. تو یہ موقع, اگر ایسی اپرچونٹیز ہوں جہاں آسانی ہو تو لوگ جائیں گے, شوق سے جائیں گے, اور اس کے لیے ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ملک کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہے. تو سب سے پہلے تو ٹورزم آپ نے گھر سے جو اپنے لوکل ہیں ان کو تو انٹرٹین کر لیں, باہر کے تو بعد میں آئیں گے. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ لوکل جو ٹورسٹ ہے اس کو انٹرٹین کر سکیں. پھر دوسری چیز ہے کہ اگر باہر سے کوئی آتا ہے, یعنی ہم لوگ تو پھر بھی ڈھونڈ ڈھانڈ لیتے ہیں, مسجد میں چلے گئے, ادھر ادھر ٹوائلٹ جانا, تو ان چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے راستے میں, کہ جہاں پہ اگر کوئی ٹورسٹ آیا تو اس نے مطلب اگر ضرورت پڑی ہے تو گاڑی روک کے کہیں وہ ٹوائلٹ جا سکے, یا اور وہ بھی صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب سارا گند من بچاؤ. تو یہ چیزیں جو ہیں, ایک بندہ اگر خوش ہو کے جائے گا نا تو وہ 10 کو اور بتائے گا, یار میں وہاں گیا تھا, وہاں مجھے بڑا میں نے انجوائے کیا. تو وہ 10 لوگوں کو اور موٹیویٹ کرے گا کہ وہ جو ہے نا وہ اس علاقے میں جائیں. اب یورپ سے انڈیا بے تحاشا لوگ جاتے ہیں, پاکستان راستے میں آتا ہے, لیکن پاکستان کا وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو راستے میں آپ چیزیں موجود ہیں لیکن آپ کی اپروچ صحیح نہیں ہے. تو جب آپ اپروچ کرو گے تو ایک بندہ یہاں سے انڈیا کے لیے یا سری لنکا کے لیے گیا تو پاکستان جانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ ایک جائے گا تو وہ 10 کو ساتھ اگلی دفعہ تیار کرے گا کہ ہاں بھائی وہاں جاؤ, بڑا مزہ آتا ہے, بڑی اچھی. ہمارے نیچرل ریسورسز ایسے ہیں, تھوڑی سی ڈیولپمنٹ چاہیے, ٹرانسپورٹ کا بندوبست آپ صحیح کر دو, ادھر یہ ٹوائلٹس وغیرہ کا بندوبست کر دو, کھانے پینے کے لیے کوئی اچھے ریسٹورینٹ بنا دو, تو اس سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, سر یہ تھینک یو. چیزیں والی. جس طرح مطلب پنڈی میں پنڈی میں کیونکہ میرا بیسیکلی اسٹے پنڈی میں رہتا تھا, تو وہاں پہ ایک وہ حویلی ہے, جو کیا اسے کہتے ہیں, جو سونے والے بازار ہے نا, اس کے پاس ہی ایک حویلی ہے ایسے گلی کے اندر. وہ مجھے اتفاق سے جانے کا وہ مجھے نظر آ گئی, میں نے اس کو دیکھا تالا لگا ہوا تھا, میں نے پتا کیا یہ کون ہے, کہاں سے, وہ خیر پتہ لگا, ایک بندے سے بات ہوئی, تو میں نے کہا یار یہ تو اتنی زبردست. اس میں آپ کو سارے اندر گھستے ہی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اسٹرکچر جو ہے یہ انگلش وقت کا ہے, یہ سکھوں کے دور کا ہے, یہ ہندو دور کا ہے, یہ مسلمانوں کے آنے کے بعد کا ہے.
تو مطلب مجھے تو کیونکہ شوق ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے. لیکن وہ چیز اور وہ گر رہی ہے, حویلی بہت بڑی ہے, وہ گر رہی ہے اور اس کو مینٹین نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ مطلب ظاہر خرچہ ہوتا ہے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اس کو مینٹین کرو, تو کہتا ہے جی آپ 20,000 روپیہ دو, آپ لے لو. میں نے کہا میں یہاں رہتا نہیں ہوں, میں 20,000 مہینے کا کہاں سے دوں گا تمہیں, کہ مطلب اس کو, اور پھر اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے, ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن اس کے بعد آپ اس کو ریگولر لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن بنا دیتے ہو. اب لاہور میں جو وہ میاں میر دین کی حویلی ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوئی ہے, وہ بھی میری خالہ کا گھر تھا, وہ میری خالہ ادھر رہتی تھی, تو ہمارا بچپن اس حویلی میں گزرا ہے. وہ بھی ایسی نارمل مطلب ایک گھر کی طرح تھا, پرانا گھر ہے یہ, اس کو میاں صاحب نے ڈیولپ کیا, اور جناب اس وقت وہ بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, اس میں میوزک کے بھی پروگرام ہوتے ہیں, بہت سی آپ کے یہ جو میوزک کنسرٹ ہیں وہ اس کے اندر ہوئے, اور ایک ریگولر یعنی ایک کلچر کا سینٹر بن گیا. اور یہ اس طرح کے سے اور بھی جگہیں موجود ہیں جن کو ہم بڑے آرام سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اس سے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہوگی. میں فی الحال تو یہ سوچتا بھی نہیں ہوں کہ باہر سے لوگ آئیں گے. آپ کم از کم لوکل لوگوں کو انٹرٹین کر لو, ان کی ضروریات کو پورا کر دو, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دو, تو آپ کا بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. جب آپ ڈیولپ کر لو گے تو اس کے بعد باہر سے آٹومیٹیکلی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کوشش تو کرتے رہتے ہیں, اپنے مطلب پروگرام اس طرح کے کرتے ہیں جس میں پاکستان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ مجھے خود کئی لوگوں نے, آسٹرینس نے کہا, دوسرے لوگوں نے کہا جی ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں, تو میں نے ابھی ان کو خود ٹالا. میں نے کہا نہیں بھائی, ابھی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کو میں لے کے جاؤں, کیونکہ آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری ہوگی, آپ کے بعد آپ کی وہاں رہائش کا اور ساری سہولتیں جو ہیں مجھے پرووائڈ کرنی ہیں, وہ میں فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کر سکوں. لیکن یہ دیکھیں کتنے لوگوں کا روزگار لگتا ہے, جو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے ایئرپورٹ سے گاڑی پہ ان کو لے کے جا رہا ہے, ہوٹل کے ساتھ ہوٹل والے کا بزنس چل رہا ہے, ریسٹورنٹ کا بزنس چل رہا ہے, جو جہاں اس نے ٹھہرنا ہے. اس کے بعد جو اس کو وہ پورا علاقہ گھمانے کے لیے جو گاڑی ہوگی اس کا انکم ہوگی, اور اس کو وہاں آگے مطلب یہ ساری چیزیں ود دا ٹائم ڈیولپ ہو جائیں گی, اور بہت سارے لوگوں کا روزگار بنتا ہے اس سے. مطلب عمران خان نے پچھلے دنوں میں کہا بھی تھا کہ مطلب ٹورزم سے بہت سے ملک جو ہیں ڈیولپ ہوئے ہیں, تو پاکستان میں تو نیچرل بیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ چیزیں بیسک ہیں, جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی, آپ اگر ایک جائے گا بھی تو کہے گا یار وہاں تو مطلب یہ حالت خراب تھی, تو مطلب دوبارہ کسی کو جانے کی ہمت نہیں ہوگی. تو بیسک نیڈس جو ہیں ایک ٹورسٹ کے لیے, وہ آپ کریٹ کرو تو باقی آہستہ آہستہ خود بخود ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. جی سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹورزم سے ریلیٹڈ بڑے زبردست چیزیں اور بڑی ایک ایک باریک بینی سے ایک ایک چیز بتائی, اور امید ہے جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جو آپ کی آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے, تو خاص طور پہ جو اتھارٹی ہے تو ان پہ عمل کریں تاکہ ہمارے ملک کو ٹورسٹ زیادہ ملے, ٹورسٹ سے ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ ہو. تو سر لیکن بہت بہت خالی شکریہ. ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ خالی گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر کے آپ ان چیزوں کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہو. یہ پرائیویٹ انویسٹرز ہوتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے بھی ٹورزم کی بسیں اور چیزیں ہیں, لیکن لوگوں نے خود بہت انویسٹ کیا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی انویسٹر جا کے وہاں ایک مطلب جہاں 50 دکانیں ہیں وہاں ایک اور دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے, وہی انویسٹمنٹ اگر وہ ایسے علاقے میں کرے جو اچھا ریسٹورنٹ ہو جائے, صاف ستھری جگہ ہو جائے, جہاں لوگوں کو سہولت ہو, تو وہ اس کا بزنس اس سے زیادہ چلے گا. اس میں پرائیویٹ انویسٹر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے اپنی جگہ سڑکیں تو اب گورنمنٹ ہی بنائے گی, وہ میں اور آپ تو نہیں بنائیں گے, اور مطلب اس طرح کا جو ارینجمنٹس ہیں باقی جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. لیکن خود لوگوں کو بھی اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ بھئی اگر اس میں آپ کا روزگار بھی ہے, دوسرے لوگوں کا بھی روزگار لگ رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کا ملک جو ہے اس کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جی سر. جی سر, بڑی زبردست بات بتائی آپ نے کہ سب نے مل کے کام کرنا ہے تب بھی ڈیولپمنٹ ہوگی.
गवर्नमेंट काम अपने हिस्से का करेगी, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो अपने हिस्से का काम करेंगे, तभी डेवलपमेंट होगी। जी सर। तीसरा सर मतलब है कि मैं ये सोचता हूँ, तीसरा आप बल्कि मैं अभी रिक्वेस्ट करने भी वाला हूँ, फेसबुक में मेरे बहुत से दोस्त हैं हर जगह के, तो यानी हर बंदा अपने इलाके की ऐसी वीडियो बना के दे कि जो जिसे आप कह सकते हैं कि मेरे शहर में ये चीज़ देखने वाली है, और उसको हम आगे पॉपुलराइज करें, लोगों डेवलप करें, लोगों को बताएं, तो उससे क्या होगा कि हमें खुद नॉलेज होगा और लोगों को भी आगे हम नॉलेज दे सकते हैं। मेरा एक फेसबुक पेज भी है ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान के नाम से, तो इस तरह के पेजेस बने हुए हैं लोगों के, उसमें आप डालो, और उसमें ये होता है कि जो है ना, मतलब आपको अपने शहर पे तो फख्र होगा, लाहौर वाला कहता है मैं लाहौरी, जो पिशावर वाला कहेगा मैं पिशावरी, लेकिन वो फख्र जो है उसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करो, यानी अपने शहर की खूबसूरती को दूसरों से बताओ, बजाय इसके कि नहीं लाहौर ज़्यादा खूबसूरत है, पिशावर नहीं है, ये कराची नहीं है, नहीं, अपने अपनी जगह पे सब जगह जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, उसमें खूबसूरती होगी, लेकिन उन खूबसूरतियों को आपने इकट्ठा करके एक छोटी सी वीडियो के अंदर बना के उसको मतलब पॉपुलर करें, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो वायरल हो जाती हैं। इस तरीके से भी बहुत सारे टूरिज्म डेवलपमेंट होती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े जबरदस्त पॉइंट्स बताए आपने टूरिज्म के रिलेटेड। आपसे बातचीत करते हुए मजा आ रहा है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन वक्त की कमिटमेंट है आपकी और मैं आप और हमारी भी, तो आपसे मैं बस एक गुजारिश करूंगा, एक अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दें, तो फिर हम शो का एंड करें। जी सर। हाँ, मैसेज यही है जी कि सबसे पहले अपने आप को पहचानें। मैंने एक शेर कहा हुआ है कि तुझे मुकाम का अपने अभी एहसास नहीं, तुझे वाह वाह। मुकाम का अपने अभी एहसास नहीं, वगरना यूं न दरे घर पर पड़ा होता। हम जो हर वाह वक्त अमेरिका और इंग्लैंड और उधर उधर देखते हैं कि वो डेवलप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तो तुझे मुकाम का अपने अभी एहसास नहीं, वगरना यूं न दरे गैर पर पड़ा होता। तुझे तो पैदा किया सबकी इमामत के लिए, वाह वाह सर। तुझे तो पैदा किया सबकी इमामत के लिए, तू अपनी राह पे खुद तो कभी चला होता। वाह वाह सर, जबरदस्त। कि मतलब बजाय इसके कि हम यूरोप को कॉपी कर रहे हैं, हम वो फलाने मुल्क में ये हो गया, फलाने मुल्क में हो गया, हमारे अपने जो चीज़ें हैं इनको डेवलप करो भाई, और वो मौजूद हैं। हिस्ट्री जिस तरह की आपको आपके पास है, किसी के पास भी नहीं है, तो उसको फॉलो करो, उसको बढ़ाओ और उसके ऊपर अमल करो। अब जिस तरह मतलब कहते हैं कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने जब ज़िंदगी में एक दफ़ा आपको अस्सलाम वालेकुम कह दिया है, तो उसके बाद मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं आपका कुछ बिगाड़ूंगा, क्योंकि मैंने अल्लाह मियाँ की प्रोटेक्शन में दे दिया आपको। तो जब अल्लाह मियाँ आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है तो मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ? ये जड़ है अमन की, पीस की। मतलब सिर्फ सोचने की बात है, हम जो डेली यूज में है हमारे लफ्ज हैं, मतलब जिस तरह हम एक दूसरे को ऐसे ही रास्ता चलते भी हेलो हाय की बजाय अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो उसका मकसद क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और आपकी जो है ना जिंदगी बदल जाएगी। बड़ी जबरदस्त बात कह दी सर, बहुत जबरदस्त मिसाल दे दी कि खुद को पहचानो। इसी मैसेज के साथ हम आज के शो का एंड करते हैं। एक बार फिर से सर मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया और बड़ी जबरदस्त बातें की, और मुझे आई एम ऑनर्ड, आई एम प्रिविलेज हैविंग यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू जी, शुक्रिया आपका, सर। सबको सलाम। व्यूअर्स बाय, बिल्कुल व्यूअर्स बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।